आप देख रहे हैं खबरों, तबसरों और तज्जियात पर मबनी पाकिस्तान का सबसे मोतबर न्यूज शो दुनिया, कामरान खान के साथ। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं कामरान खान। हुकूमत पर दबाव है, वज़ीर आज़म जनाब नवाज शरीफ पर भी सियासी दबाव नजर आता है और जो हुकूमती रद्द-ए-अमल है, वज़ीर आज़म का रद्द-ए-अमल है, वो इस बात की गवाही दे रहा है कि ये दबाव महसूस किया जा रहा है। वो कुछ हो रहा है जो पिछले कई महीनों में कम होता था। खास तौर पे आपने देखा 8 महीने के बाद वफाकी काबीना का इजलास हुआ जिसमें वज़ीर आज़म की क़यादत पर मुकम्मल एतमाद का इजहार किया गया। वज़ीर आज़म जनाब नवाज शरीफ और वज़ीर आला पंजाब जनाब शहबाज शरीफ अब अवाम में जा रहे हैं, अवामी इज्तिमा से भी खिताब कर रहे हैं। वज़ीर आज़म ने आज एक और बड़ा अवामी इज्तिमा किया, मनसेहरा गए जहाँ पर उन्होंने खिताब भी किया। जज्बात से मगलूब नजर आए वज़ीर आज़म जनाब नवाज शरीफ और भरपूर फॉर्म में नजर आ रहे थे और ख़ास तौर पर वाज़ेह तौर पर लगता था कि वो गुस्से में भी हैं। हम धरनों का एजेंडा नहीं रखते, हम एजेंडा रखते हैं आपकी बेहतरी और खुशहाली का, आपकी कामयाबी का। यहां तो ये सब लोग टांगे खींचने वाले बैठे हुए हैं, लेकिन मैं इनको बताना चाहता हूं, अगर पाकिस्तान की तरक्की की राह में हायल हो गए तो ये अवाम तुम्हें उठा के बाहर फेंक देंगे। ये तुम्हें बर्दाश्त करने के लिए तैयार नहीं है। इसलिए सोच समझ कर तुम भी अपने इक़दामात उठाओ, जो कदम उठाने वो सोच समझ के उठाओ। पाकिस्तान की तरक्की में हम आपको हायल नहीं होने देंगे। ये अवाम की खुशहाली का जो एजेंडा है, इसको तुम्हें सैबोटाज करने की इजाजत नहीं देंगे। वज़ीर आज़म जनाब नवाज शरीफ की तकरीर का बड़ा हिस्सा जिसमें कि वो तनकीदी लहजे में थे, उसका टारगेट और फोकस इमरान खान की तहरीक इंसाफ थी। इसीलिए उन्होंने कहा कि नया पाकिस्तान, चाहे वो खैबर पख्तूनख्वा हो, वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ या हुकूमत नहीं बना रही बल्कि वफाकी हुकूमत बना रही है, नवाज शरीफ बना रहे हैं। एक नया पाकिस्तान बन रहा है, वो कहां बन रहा है? वो किधर है नया पाकिस्तान? कौन बना रहा है? मैं पूछना चाहता हूं, वो कौन बना रहा है? ये तो अल्लाह के फजल से हमारे मंसूबे हैं। केपीके के अंदर मुस्लिम लीग नून की हुकूमत नहीं है, लेकिन उसके बावजूद ये मंसूबे हम बना रहे हैं या नहीं बना रहे? अल्लाह का बड़ा शुक्र है। तो मैं आपको कहना चाहता हूं कि हमारी मुस्लिम लीग नून की जो हुकूमत है वो अवाम की खिदमत में यकीन रखती है, नारेबाजी में नहीं। इसलिए आप नारेबाजों को छोड़े, वो अवाम आप खुद उनसे निपटेंगे इंशाअल्लाह। चैलेंज कर रहे थे जनाब वज़ीर आज़म मनसेहरा में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को और इमरान खान को, और आजकल अवामी रफ्तों में एक बार फिर मसरूफ है पंजाब की वज़ीर आला जनाब शहबाज शरीफ, और वो यही पैगाम लेके और यही फोकस लेके पहुंचे थे पंजाब में ही, साउथ पंजाब में सादिकाबाद में, जहां आज वज़ीर आला पंजाब जनाब शहबाज शरीफ ने वही टिपिकल जज्बाती तकरीर भी की और खास तौर पर इमरान खान से कहा कि आप अपनी वारी का इंतजार करें लेकिन इससे पहले वार ना करें। कुछ लोग फिर जिनको धरनों का बड़ा शौक है, जिनको इस मुल्क के अंदर अफरा तफरी पैदा करने का उनको आर्जा लहक है, जो पाकिस्तान की तरक्की और खुशहाली से वो खुश नहीं है, वो सिर्फ ये चाहते हैं कि ओ साड़ी भी वारी आन दो मियां साहब। ये वो लोग हैं जो कि वारी की खातर पाकिस्तान के ऊपर वार करना चाहते हैं और इस मुल्क की किस्मत को दोबारा खोटा करना चाहते हैं। और इसी सियासी पैगाम को और आज के माहौल के लिहाज से खास तौर पे जो पनामा लीक्स कमीशन हुकूमत बनाना चाहती है और जो TOR के लिए और जो TOR भेजा है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को, उसमें कर्जों के हवाले से भी बात की है, सियासी कर्जों की तहकीकात की बात की है और उनको माफ करने वालों के नामों की बात की है। जनाब शहबाज शरीफ ने आज ये बात सादिकाबाद के जलसे में भी की। नवाज शरीफ साहब ने कमीशन बना दिया, कमीशन के सामने वो अपना वहां पर केस लेके आएंगे उनके साहबजादे। अब इसके बाद की बात बाकी रहती है, मगर चूंकि जिन्होंने कर्जे माफ करवाए, जिन्होंने इस मुल्क की दौलत लूटी, अब अगर उसकी बात की जाए तो कहते ये हमारी बात तो ना करो, हमने जो अरबों रुपए इस मुल्क के खाए हैं, लूटे हैं, हमसे ना पूछो। यानी अजीब मंतक है। जब मुशर्रफ के ऊपर बात हो रही थी 2 साल पहले, तो यही आवाजें धरने वाले और उन्होंने कहा जनाब मुशर्रफ की अकेले की बात ना करो, बाकियों की भी बात करो। आज वो कहते हैं कि सिर्फ
نواز شریف صاحب آپ کی بات ہونی چاہیے, ہماری بات نہیں ہونی چاہیے. کوئی حق ہے کسی کا کہ جناب وہ پارلیمنٹ کا ماضی میں آج وزیر اور ممبر ہو اور پھر قرضے معاف کروا کر کہے کہ احتساب کرو؟ دلچسپ بات یہ ہے کہ ایسی پوری صورتحال میں جس میں کہ کرپشن کا ذکر ہو رہا ہے, انسداد کرپشن کی بات ہو رہی ہے, اور پھر پاناما لیکس کے پس منظر میں پاکستان میں جاری کرپشن کی بات ہو رہی ہے. صدر پاکستان جناب ممنون حسین نے بھی خطاب کیا ہے. کل انہوں نے ایک عوامی اجتماع سے خطاب کرتے ہوئے پاکستان میں کرپٹ لوگوں کا سے کس طرح کا مقابلہ کیا جائے, ان کے ساتھ کیا ٹریٹمنٹ ہونا چاہیے, صدارتی نسخہ تجویز کیا جناب ممنون حسین نے کل. ملک سے کرپشن اور بدعنوانی کے خاتمے کا تہیہ کر لیں. اس کا طریقہ یہ ہے کہ اگر آپ کسی ایسے شخص کو جانتے ہیں کہ جو بدعنوانی میں ملوث ہے تو اس کو اپنی گفتگو کے ذریعے آمادہ کیجئے کہ وہ بدعنوانی کو چھوڑ دے, اور اگر وہ اس پر تیار نہیں ہوتا, اپنے عمل سے اس کو ثابت نہیں کرتا, تو پھر اس سے اجتناب کیجئے. ایسے لوگوں کو اپنے ساتھ بٹھانے سے اعتراض کیجئے. آپ دیکھیں گے کہ آہستہ آہستہ یہ طرز عمل اختیار کرنے کے بعد یقیناً بدعنوان لوگ جو ہیں ان کو نصیحت ہوگی, اور انشاءاللہ ہمارے معاشرے میں اچھائیاں پیدا ہوں گی, ہمارا معاشرہ بدعنوانی سے پاک ہوگا. انتہائی اچھوتا فارمولہ ہے جو صدر پاکستان نے تجویز کیا ہے پاکستان میں کرپشن کے خاتمے کا. اب ہم لیں گے ایک وقفہ, جس کے بعد ہم آپ کو بتائیں گے پاکستان میں ایک انوکھی بیماری ہے جس کا سامنا کر رہے ہیں پاکستان کے کچھ بچے. دنیا میں بہت کم اس کی مثال ملتی ہے, اسی لیے اس کا علاج نہیں ہے. عجب بیماری ہے جو رات سورج ڈوبتے شروع ہوتی ہے اور سورج نکلتے ختم ہوتی ہے. اس دوران یہ بچے, یہ شخصیتیں مرجھا جاتی ہیں. اس کے بارے میں آپ کو بتاتے ہیں چھوٹے سے وقفے کے بعد. یہ بچے جو ہے دن کے ٹائم بالکل صحیح ہے. سورج غروب ہوتی ہے یہ ایسے بے جان ہو جاتے ہیں, بالکل ایک سے جگہ سے دوسری جگہ نہیں جا سکتے, نہ کھانا کھا سکتے, نہ پی سکتے, کچھ بھی نہیں کر سکتے. دنیا نیوز نے ایک ایسی بیماری کا پتہ لگایا ہے جو کہ اس سے پہلے پاکستان کیا اس خطے میں بھی سننے میں نہیں آئی. یہ ذکر ہے کوئٹہ کے 3 بچوں کا جو بظاہر عجیب و غریب مرض میں مبتلا ہے, جس کی کوئی مثال اس وقت پاکستان میں اور اس خطے میں موجود نہیں ہے. شعیب, رشید اور الیاس, یہ تینوں بھائی ہیں جو کوئٹہ کے رہائشی ہیں. اصل بات یہ ہے کہ ان کے والدین میں شادی سے پہلے اس کا رشتہ ہے, یہ آپس میں کزنز تھے, اور ڈاکٹرز کا کہنا ہے کہ کزنز کی شادی کی وجہ سے, آپس کے رشتہ داروں کی شادی کی وجہ سے یہ بچے ایک جینیٹک بیماری کے شکار ہیں جس کا نام مائستھینیا ہے. سورج کے طلوع اور غروب ہونے کے اوقات میں ان بچوں میں اس بیماری کی علامات اتنی غیر معمولی ہوتی ہیں کہ وہ مرجھانے سے لگتے ہیں. گویا کہ مغرب کے بعد سے صبح فجر تک ان بچوں کی زندگی عملاً مفلوج ہو جاتی ہے اور وہ عملاً مرجھائے ہوئے لگتے ہیں. نہ وہ کھا سکتے ہیں, نہ وہ پی سکتے ہیں, اور ان کی جو موومنٹ ہے وہ بھی بہت زیادہ ریسٹرکٹڈ ہوتی ہے. ان کی حرکت بہت زیادہ محدود ہو جاتی ہے, اور کیونکہ یہ سب کچھ یہ نارمل ہو جاتے ہیں سورج نکلنے کے بعد اور سورج ڈوبنے تک وہ تقریباً نارمل رہتے ہیں, تو انہیں سولر کڈس کا نام دیا گیا ہے. لیکن اس بیماری کا سورج سے کوئی تعلق نہیں ہے, شاید اس کا تعلق ان کے جسم میں موجود حرارت سے ہے. اس پر ہم مزید بات کرتے ہیں, اور اس کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں پیمز اسلام آباد سے جناب ڈاکٹر جاوید اکرم. بہت بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب. یہ بتائیے گا کہ ان بچوں کے مرض کو جو دنیا منظر عام پہ لایا ہے, اس کیس کو آپ کیسے دیکھ رہے ہیں, یہ کیا معاملہ ہے؟ دیکھیں جی, یہ دنیا کے چینل سے یہ میری مشاہدے میں آئے یہ بچے, اور بہت سارے اور لوگوں کے بھی مشاہدے میں آئے, تو آبویسلی یہ ہمارے لیے سائنسی ایک چیلنج تھا اور میڈیکل کی کمیونٹی کے لیے بہت بڑا چیلنج تھا, کیونکہ ہم بھی یہ کیسز اتنی کامنلی نہیں دیکھتے کہ 3 بھائی ہوں, 1 ماں باپ کے ہوں, اور تینوں میں ایک ہی علامت ہو, اور وہ یہ علامت ہو
کہ جب ان پہ جسم میں گرمائش آتی ہے یا دھوپ میں ہوتے ہیں تو ٹھیک رہتے ہیں، مغرب کے بعد وہ لسٹ لیس ہو جاتے ہیں، پیرالائزڈ ہو جاتے ہیں، ان کے کھانے پینے کا بھی مسئلہ بن جاتا ہے، چلنے پھرنے کا بھی مسئلہ بن جاتا ہے. تو اوبویسلی ہم نے اس وقت سر جوڑ کے بیٹھے اور بہت سارے جو انگلینڈ امریکہ میں ہمارے دوست ہیں ان کو بھی دیکھا. جو ہمارے ذہن میں تھا کہ یہ اوبویسلی ایک ہی فیملی کے بھائی ہیں اور سگے بھائی ہیں، اور ان میں جینیٹک پروبیبلٹی تھی زیادہ کہ یہ جینز میں کوئی نہ کوئی پیدائشی طور پہ یہ ایسی چیز ہے جو کہ ٹین ایج میں جا کے مینیفیسٹ کر رہی ہے. تو ہم ابھی بھی انہی لائنز پہ ان کی انویسٹیگیٹ کر رہے ہیں اور انہی لائنز پہ ہم چل رہے ہیں، اور میرا خیال ہے کہ ہم 1 یا 2 دن میں اس کے ختمی نتائج آپ کو بتا سکیں گے اس بیماری کا کہ اس کے کیا نام ہے. تو یہ ہمارے لیے کوئی اتنا ایشو نہیں رہے گا. تو ڈاکٹر صاحب کیا اس کا سورج کی روشنی سے کچھ تعلق ہے؟ کیونکہ یہ بچے غروب آفتاب کے بعد سے اور طلوع آفتاب تک عملاً مفلوج رہتے ہیں. دیکھیں جی، یہ انٹرسٹنگ چیز ہے کہ یہ ان کے جو ماں اور باپ ہیں وہ دونوں آپس میں کزنز ہیں، فرسٹ کزنز ہیں، جس کا مطلب ہے کہ اگر کوئی جین کی خرابی اس فیملی میں ہے تو ان بچوں میں ڈبل ہو کے دونوں طرف سے ماں اور باپ کی طرف سے ڈیفیکٹو جینز آ رہی ہیں، تو جین ایکسپریشن بہت سٹرونگ ہوگا. وہی ہو رہا ہے. اور جو ان کے ہمارے خیال میں جو ان کے جو ریسیپٹرز ہوتے ہیں، جو نیورو مسکولر، جہاں پہ نرو اور مسل آ کے جڑتا ہے، نرو سے اسٹیمولس آتا ہے، مسل کانٹریکٹ کرتا ہے، وہ ریسیپٹرز ڈیفیکٹو ہیں اور وہ کم بھی ہیں نمبرز میں، جس کو ہم مائستینک سنڈروم کہتے ہیں کہ جس میں فٹیگیبلٹی بہت جلدی ہو جاتی ہے اور اپنا آپ تمام مسلز پیرالائزڈ ہو جاتے ہیں. سورج کی روشنی سے اس کا جو تعلق آپ نے پوچھ رہے ہیں مجھ سے، وہ یہ ہے کہ سورج کی روشنی میں تھوڑا سا جیسے ریسیپٹرز کو انرجی زیادہ مل جاتی ہے، باڈی زیادہ انرجی ابزارب کر لیتی ہے، بہت ہیٹ اور لائٹ انرجی، تو اس کی وجہ سے یہ وقتی طور پہ بہتر ہو جاتے ہیں. لیکن یہ اس کا ان کو دھوپ میں رکھنا خاتمی علاج نہیں ہو سکتا. جو ان کا علاج ہوگا کہ ان کے ریسیپٹرز کو ہم ایسیٹل کولین وغیرہ جو اس قسم کی جو ڈیریویٹیوز ہیں، کیا آپ تجویز کیا کر رہے ہیں؟ علاج کیا ہوگا پاکستان میں؟ آپ لوگ ٹریٹ کر سکتے ہیں؟ ہمارے ڈاکٹرز، ہمارے ہاسپٹلز ان بچوں کو ٹریٹ کر سکتے ہیں؟ دیکھیں کامران، آپ مجھ سے زیادہ بہتر سمجھتے ہیں کہ یہ بچے تو بیچارے افورڈ نہیں کر پائیں گے، شاید ادھر آنا بھی نہ افورڈ کر پاتے ہمارے پاس، انلیس کہ یہ دنیا کی کاوشیں نہ ہوتی تو یہ باہر تو بہت فار کرائے اور میرا خیال ہے ورتھ اٹ بھی نہیں ہوگا. الحمدللہ پاکستان میں جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ ہمارا جو گروپ ہے وہ لارجسٹ گروپ ہے دنیا کا، جس کا سب سے زیادہ ایکسپیرینس ہے جینیٹک ڈیزیزز میں. تو ہم شاید ان کو کیور تو نہ کر پائیں لیکن ان کی کوالٹی آف لائف بہت بہتر کر پائیں گے دوائیات سے، اور انشاءاللہ یہ اس قابل ہو جائیں گے کہ یہ انڈیپینڈنٹلی اندھیرے میں بھی اور روشنی میں بھی اپنا زندگی گزار سکیں. شاید بالکل نارمل نہ ہوں لیکن میں امید کر رہا ہوں کہ 70-80% یہ نارمل ہو جائیں گے اور پڑھنے لکھنے کے قابل ہو جائیں گے. بہت بہت شکریہ جناب ڈاکٹر جاوید اکرم ہمارے ساتھ تھے. کمرشل بریک، اس کے بعد ذکر کریں گے کل حکومت پاکستان نے اچانک اور شاید گھبراہٹ کے عالم میں جاری چلتی ہوئی فلم مالک پہ پابندی لگا دی. مالک پہ پابندی تو لگ گئی مگر اس سے جڑے کچھ سوالات بھی ہیں جو ہم پوچھیں گے ایک چھوٹے سے وقفے کے بعد. پاکستان کا شہری، پاکستان کا مالک ہوں، پاکستان کا مالک ہوں. اس لیے بیٹے کیا آپ لوگ مجھے پروٹیکٹ کر سکتے ہیں؟ ایس ایس جی ایز اراؤنڈ وی آر دا بیسٹ ان دا ورلڈ. جینٹلمین، وی ہیو اے ہاسٹیج سچویشن. مالک ملازم کو دھمکی نہیں، نوٹس دیتا ہے. کل اس فلم نے ایک ریکارڈ قائم کیا جب یہ پاکستان کی وہ فلم بنی جو کہ چلتی ہوئی 20 دن سے چل رہی تھی کہ اچانک حکومت پاکستان نے اس پر پابندی عائد کی، اور سینٹرل بورڈ فلم سرٹیفکیشن کے چیئرمین مبشر حسین نے کہا کہ اس پر پابندی 1979 کے فلم آرڈیننس کے سیکشن 9 کے تحت لگائی گئی ہے، جس کے تحت
کسی بھی تصدیق شدہ فلم کو عوامی شکایت پر ڈی سرٹیفائڈ کیا جا سکتا ہے، یعنی اس پر پابندی عائد کی جا سکتی ہے، چاہے وہ سنیما میں نمائش کے لیے پیش کی جا چکی ہو اور اسے سینسر بورڈ پاس کر چکا ہو۔ مبشر حسن کا کہنا ہے کہ ملک بھر سے شکایات ملی تھی اور لوگ دھمکیاں دے رہے تھے کہ سینما گھروں اور سرکاری املاک کو آگ لگا دیں گے۔ ان حالات سے بچنے کے لیے اس فلم پر پابندی لگائی گئی۔ اس حوالے سے یہ ایک قومی معاملہ بھی بن گیا ہے۔ پاکستان کے نامور اور بڑے سیاستدان اس پر اپنی رائے کا اظہار بھی کر رہے ہیں۔ فی الحال بھٹو زرداری کا کہنا ہے کہ ہم آزادی اظہار پر یقین رکھتے ہیں، اس لیے مالک پر پابندی کی حوصلہ افزائی نہیں کرتے، البتہ پاکستانی میڈیا پر نسلی تعصب قابل مذمت ہے۔ اس کے علاوہ نفیسہ شاہ جو محترم قائب علی شاہ کی صاحبزادی بھی ہیں، پاکستان پیپلز پارٹی کی ممبر نیشنل اسمبلی، وہ کہتی ہے مالک بیمار سوچ کے تحت بنائی گئی جو پاکستان اور قومی اتحاد کے لیے نقصان دہ ہوگی۔ ایسی فلمیں بنانے والے، پیسہ لگانے والے اور سینسر حکام محب وطن پاکستانی نہیں ہو سکتے۔ پی ٹی آئی کے عمران اسماعیل کا کہنا ہے کہ سندھ حکومت کا فلم مالک پر پابندی لگانے کا کمال ہے، کیونکہ صرف اس کے لیے ذاتی وزیر اعلیٰ کو سزا دکھائی گئی۔ احمد خانہ بات ہے اس فلم پر، تو یہ زبردست ہے اگر اس حوالے سے فلم بنائی گئی۔ عمران اسماعیل کا کہنا ہے شہریار تاثیر جو کہ کئی سالوں کے بعد طالبان کی قید سے آزاد ہوئے ہیں، انہوں نے کہا کہ آئی ایس پی آر ایک ایسی فلم کی تشکیل کر رہا ہے جس میں سیاست دانوں کا قتل دکھایا گیا ہے، ملاؤں کے ہاتھوں یہ کھیلتی ہوئی ایک فرسودہ سوچ ہے جو کہ دکھائی گئی ہے۔ یہ کہنا ہے شہباز تاثیر کا۔ اس صورتحال پہ بات کرنے کے لیے اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہے فلم مالک کے پروڈیوسر اور ہیرو جناب عاشر عظیم۔ بہت بہت شکریہ عاشر عظیم صاحب۔ آپ کو کیا بتایا گیا ہے فلم پر کیوں پابندی لگا دی گئی ہے؟ آپ کو گورنمنٹ نے آپ کو جو نوٹیفیکیشن تو ہم نے دیکھ لیا، لیکن آپ کو بھی کچھ کمیونیکیٹ کیا ہے؟ نہیں جی، ہوتا یہ ہے کہ ہم فلم ڈسٹریبیوٹر کو دیتے ہیں اور ڈسٹریبیوٹر ہی پھر ہمیں بتاتا ہے کہ کیا ہوا۔ کل ہمیں ڈسٹریبیوٹر نے بتایا کہ جی ایک نوٹیفیکیشن ہوا ہے اور ہماری فلم بین ہے، ہمیں اس کے علاوہ کچھ نہیں پتا جی۔ اچھا، اس کی یہ جب سے فلم آئی بھی نہیں تھی، اس کی جب سے اس کی پروموشن بھی ہو رہی تھی، اس کے بعد بھی اور کل بین سے پہلے مسلسل اس کے بارے میں بتایا گیا کہ آئی ایس پی آر کا اس کا بڑا کلوز ایسوسیشن ہے اس فلم کے ساتھ، بڑی معاونت رہی ہے اور آپ بھی شاید اس حوالے سے بات کر چکے ہیں، اس کی کبھی تردید نہیں کی ہے۔ کیا آئی ایس پی آر کے ساتھ کیا اس کا لنکیج تھا؟ دیکھیے جی، اس فلم کا تو آئی ایس پی آر کے ساتھ یہی لنکیج ہے کہ میرے اسکرپٹ میں 4 بیسک ٹریکس ہیں۔ ایک فوجی افسر ہے جو کہ ریٹائرمنٹ لے لیتا ہے، اس کی بیوی کی ٹریجڈی ہوتی ہے، چھوٹی سی بچی رہ جاتی ہے تو وہ ریٹائر ہو جاتا ہے اور وہ ایک پرائیویٹ سیکورٹی کمپنی کھول لیتا ہے۔ یہ بات فلم کا ٹائم فریم ہے جی 1992 میں یہ واقعہ ہوتا ہے اور یہ ایک پرائیویٹ سیکورٹی کمپنی کھول کے کراچی میں اپنی وہ کرنا شروع کر دیتا ہے۔ پھر ہم نے 1982 میں دکھایا ہے کہ ایک بارڈر ایریاز پہ بلوچستان کے ایک فیملی وہاں سے اس وقت افغان، وہ تو اسکرپٹ کا حصہ ہے۔ آئی ایس پی آر سے کیا لنکیج ہے اس کا؟ جو ہم نے ظاہر جب فوجی افسر کے جو ٹریک دکھا رہے ہیں تو ظاہر ہے اس میں ہمیں وردیاں بھی چاہیے اور ہم نے اس کو فوجی افسر جب دکھانا ہے تو وہ اپنے اس وقت آپریشنز میں چونکہ ایس ایس جی کا افسر ہے اور فلم میں آپ کو ایکشن دکھانا ایک اسینشل انگریڈینٹ ہوتا ہے، تو ہم نے اس میں ایکشن شوٹ کرنا تھا اور ہم نے جب افغان وار شوٹ کر رہے ہیں سوویٹ، تو وہاں پہ ظاہر ہے ہمیں کچھ اس طرح کی چیزیں چاہیے تھیں، تو ہم نے فوج کو اپروچ کیا جیسے تمام فلم میکرز اپروچ کرتے ہیں کہ جی ہمیں یہ کچھ مٹیریل چاہیے ہوگا جو کہ ظاہر ہے فوج کے علاوہ کسی اور کے پاس ہے نہیں، مطلب اگر ہم نے بیٹل ٹینکس دکھانے ہیں کچھ، تو اس میں جو ان کا ایک طریقہ کار ہے، کیونکہ میری تو پہلی فلم ہے جو مجھے طریقہ کار سمجھ میں آیا کہ وہ جس ایریا میں ان کی فیسلٹی ہوتی ہے وہاں پہ جب ایکسرسائز ایریا ہو رہا ہوتا ہے تو وہ آپ کو کہتے ہیں کہ جی وہاں پہ ہم آپ کو ایکسس دے دیں گے، آپ کے جو سینز ہیں اس کے مطابق آپ شوٹ کر لیجیے گا۔ میری ایس پی آر کے ساتھ بس یہی کنیکشن ہے۔ اچھا، اس کی فائنینسنگ فلم کی کہاں سے ہوئی ہے؟ جی ہماری اپنی ہے، جیسے ہم سارے فلم میکرز کرتے ہیں اور اس کے کچھ ہم بعد میں لوگوں کو پیسے دے رہے ہوتے ہیں جب ریونیو۔ اچھا، سب سے زیادہ اس پہ جو اعتراض ہے وہ یہ کہ اس میں وہ ایک خاص طور پر وہ سین ہم اب آپ کے ساتھ دیکھتے ہیں جس میں ایک تو یہ کہ جو اس کا ہیرو ہے وہ ایکس ایس ایس جی آفیسر ہے، اس کا جو ولن ہے وہ ایک پولیٹیشین ہے جو بہت کرپٹ ہے اور جس کو کہ پھر جو ایکس ایس ایس جی آفیسر ہے وہ گولی مار دیتا ہے۔ پاکستان میں ایک واقعہ ہو چکا ہے جو شہباز تاثیر کے والد سلمان تاثیر کو ان کے گارڈ نے گولی مار دی، یہ اسی قسم کا کوئی واقعہ ہے اور اس پہ سب سے زیادہ اعتراض ہے۔ پہلے ہم وہ سین دیکھ لیتے ہیں۔ اب موت سے بہت ڈر لگ رہا ہے، خدا حافظ۔ بڑا آیا غیرت مند، واہ میجر، یو آر دا بیسٹ۔ ہاں سر
آپ ان کی حفاظت پہ مامور ہیں اس فلم کے اندر اور آپ ہی پھر وزیر اعلیٰ کو گولی مار دیتے ہیں. یہ ایک وجہ نزاع ہے یہ والا سین، اور اس ماحول میں جس میں سلمان تاثیر کی بھی یہاں پر قتل ہو چکا ہے اور اس طرح کا وائلنس، اور پھر ایکس میجر ایک پولیٹیشین کو گولی مارتا ہے، یہ ایک سچویشن بن رہی ہے. کامران خان صاحب، گزارش یہ ہے کہ میں نے 12 سال پہلے ایک اسکرپٹ لکھا، سلمان تاثیر صاحب اور شہباز تاثیر صاحب، مطلب ہم نے ایز ایوری بڈی ان دا کنٹری، اور میں بھی اس واقعے کو کمپلیٹلی کنڈیم کرتا ہوں جو ہوا، مطلب غلط ہوا اور اس ملک کی کورٹس نے فیصلے کیے. میں نے 12 سال پہلے یہ اسکرپٹ لکھا تھا، اس وقت ایسا کوئی واقعہ نہیں ہوا تھا اور ہمیں اس کانٹیکسٹ میں بھی نہیں. میرا جو آفسر ہے ابھی جو آپ نے دیکھا، مطلب کہانی پہ ہمیں کسی کے بھی کوئی اعتراض ہو سکتا ہے کہ جی اس کہانی میں یہ بات اچھی تھی یا یہ بری نہیں تھی، تو میرا یہ جو آفسر ہے اس نے کوئی پری پلانڈ نہیں آتا یہ کرنے کے لیے، اور ہم ایک سین کو ان آئسولیشن آف دا ہول فلم دیکھ رہے ہیں. تو وہ 1 منٹ پہلے اس کے سامنے سے گزر کے وہ گولی اس کے لیے جو آ رہی تھی وہ خود اپنے سینے پہ لیتا ہے، وہ تو اس نے بلٹ پروف پہنی ہوئی ہے تو وہ بچ جاتا ہے، اور اس کے بعد وہ ایک حرکت کرتا ہے، اور پھر اگر آپ فلم میں دیکھیں تو اس کے بعد یہ جا کے اپنے آپ کو پولیس کے حوالے کرتا ہے. ٹھیک ہے جی. تو ایک سین کو ان آئسولیشن دیکھ کے ہم یہ کہیں کہ دس از پریچنگ وائلنس، وی سرٹنلی. اچھا آشف صاحب، ایک اور چیز بڑی امپورٹنٹ ہے آپ کے بارے میں کہ آپ سرکاری ملازم ہیں، کسٹمز میں آپ ملازم ہیں، اور آپ کے خلاف ایک بھرپور کارروائی کی گئی ہے، انضباطی کارروائی 5 اپریل اور اسی مہینے میں، جس میں آپ کو انیفیشنسی، مس کنڈکٹ اور کرپشن کا ذمہ دار قرار دیتے ہوئے آپ کے محکمے نے فیڈرل بورڈ آف ریونیو نے 3 سال کے لیے آپ کی ترقی کو بھی روک دیا ہے. یہ اس کا نوٹیفیکیشن ہمارے سامنے ہے. آپ کرپشن کے خلاف پرچار کی فلم تو کر رہے ہیں، مگر آپ کے خلاف خود آپ کا ڈپارٹمنٹ انیفیشنسی، مس کنڈکٹ اور کرپشن کی کارروائی کر رہا ہے. ایکچولی ویری انٹرسٹنگ پوائنٹ کامران بھائی دیٹ یو براٹ اپ. اٹ ہیز امیزڈ می کہ فلم کو آپ کہاں کنیکٹ کر رہے ہیں. ٹھیک ہے جی. اور دوسری بات یہ ہے کہ اگر یہ آپ پڑھتے ہیں تو آپ یہ دیکھتے ہیں کہ اس میں مجھے ایگزونریٹ کیا گیا ہے، اور اس میں کہا گیا ہے کہ جی یہ مائنر پینلٹی دی جا رہی ہے، اور یہ بھی اپیل پیریڈ میں تھی اور اس پہ میں اپیل بھی کر چکا ہوں. اٹ از ایکچولی ویری امیزنگ ٹو می کہ میری فلم کو اٹھا کے نہ صرف یہ کہ پاکستان کی تاریخ کی پہلی فلم ہے جس کو بین کیا جا رہا ہے، میری ذات پہ مڈ سلنگنگ کی جا رہی ہے. یہ آج حکومت کی جانب سے ہمارے سامنے آیا ہے، اور اس میں 3 سال کے لیے آپ کی پروموشن انہوں نے روک دی ہے. آپ پڑھیں، مائنر پینلٹی لکھا ہوا ہے. بالکل جی. اور اپیل بھی، اور اس وقت اس پہ اپیل بھی ہو رہی ہے. تو گزارش یہ ہے کہ جی کیا یہ میرے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے؟ دیکھیں آشف صاحب، ہمارے پروگرام کا اس وقت ختم ہو رہا ہے. نیوز ہیڈ لائنز کے لیے آپ پروگرام کے لیے دیر سے بھی تشریف لائے. ہم لیں گے نیوز ہیڈ لائنز وقفہ، جس کے بعد ہم اپنی دوسری ٹاپ سٹوریز کے ساتھ واپس آئیں گے. پاکستان میں پاناما لیکس کا معاملہ دم نہیں توڑ رہا. ایک اور تنازع کھڑا ہوا ہے اور ایک بار پھر وزیر اعظم جناب نواز شریف کا نام سامنے آیا ہے. اس کی ابتدا کل ہوئی جب اخبارات میں یہ خبر شاید سرخیوں اور ٹی وی چینلز میں ہیڈ لائنز میں سامنے آئی گئی کہ ICIG یعنی انٹرنیشنل کولیشن آف انویسٹیگیٹو جرنلسٹ، جس نے بیسکلی پاناما لیکس کے حوالے سے پوری دنیا میں خبر جاری کی تھی، اس کے حوالے سے بات شائع کی گئی کہ وزیر اعظم نواز شریف کا نام غلطی سے پاناما پیپرز میں شائع کیے جانے پر اس نے معذرت کر لی ہے اور وضاحت دی ہے کہ پاکستانی وزیر اعظم کا نام پاناما پیپرز میں آنا ٹائپنگ کی غلطی تھی. پاناما پیپرز میں آف شور اکاؤنٹ سے متعلق جناب نواز شریف کا نام نہیں بلکہ حسن نواز، حسین نواز اور مریم نواز کا نام ہے. اطلاعات کے مطابق کل کی یہ خبر جو کہ ہیڈ لائنز میں تھی، اخبار جنگ، نیوز وغیرہ میں خبر شائع ہوئی تھی، اس کی اطلاعات کے حوالے سے کل جب وفاقی کابینہ کا اجلاس ہوا جو اتفاقاً تقریباً 8 ماہ کے بعد ہوا تھا، وزیر اطلاعات جناب پرویز رشید نے وزیر اعظم نواز شریف کو یہ خوشخبری سنائی اور کہا کہ آپ کو مبارک ہو، انٹرنیشنل کولیشن آف انویسٹیگیٹو جرنلسٹ نے آپ کو کلیئر قرار دے دیا ہے. اس کے بعد کابینہ کے دوسرے وزراء نے بھی وزیر اعظم کو اس کی مبارکباد دی. اور ان خبروں کے آنے کے بعد آج ایک اور نیا موڑ آیا جب پاکستان کے تقریباً تمام اخبارات کے صفحہ اول پر یا صفحہ بیک پیج پر حکومت پاکستان کی جانب سے ایک وضاحتی اشتہار شائع کیا گیا جس میں خاص طور پہ کہا گیا کہ یہ خبر جھوٹی تھی، وزیر اعظم کا نام جھوٹ آیا، وزیر اعظم کے نام کو غلط طور پہ استعمال کیا گیا اور غیر معمولی اس کی تشہیر آج ہم نے دیکھی پاکستان کے تمام اخبارات میں. اور اب اس حوالے سے یہ معاملہ کھڑا ہو گیا ہے کہ انٹرنیشنل کولیشن آف انویسٹیگیٹو جرنلسٹ اس تصہیر کی اور اس کیفیت کی جو کہ اس وقت سامنے آ رہی ہے اور جو
وضاحت سامنے لائی جا رہی ہے ان اخبارات کے ذریعے، اور وزیر اعظم کی جانب سے، حکومت پاکستان کی جانب سے اس کی تردید کی جا رہی ہے۔ اس حوالے سے ایک نیا تنازع کھڑا ہو گیا ہے، اسی لیے جناب عمران خان نے آج یہ موقع جانے نہیں دیا۔ عوام کے ٹیکس کے پیسے سے اشتہارات دے رہے ہیں، اور وہ بھی جھوٹے اشتہار۔ اب سب کو پتا ہونا چاہیے کہ ICIJ نے ہمارے پاس، میں نے ٹویٹ کیا ہے، انہوں نے کہا ہم نے کوئی معافی نہیں مانگی، ہم یہی کہتے ہیں کہ نواز شریف نے اپنے بچوں کے ذریعے پیسہ باہر پہنچایا ہے۔ جو انہوں نے پبلک کے پیسے سے شریف خاندان کی کرپشن بچانے کے لیے اشتہارات دیے ہیں، اس کے خلاف انشاءاللہ ہماری اب تیاری کر رہے ہیں ہم عدالت میں جانے کے لیے۔ واشنگٹن میں انٹرنیشنل کولیشن آف انویسٹیگیٹو جرنلسٹ نے آج اس پورے ماحول میں ایک اہم بیان جاری کیا ہے، جب اس کنسورشیم کے سربراہ، انٹرنیشنل کولیشن آف انویسٹیگیٹو جرنلسٹ کے سربراہ رائل جیرارڈ نے آج سوشل میڈیا پر اس بیان کو جاری کیا، اور اس کے علاوہ رائل جیرارڈ ٹیلی ویژن چینل پر آئے اور انہوں نے کہا کہ وزیر اعظم نواز شریف کے نام پر ہم نے ادارتی غلطی کی تصحیح کی ہے، کوئی معذرت نہیں کی ہے، یہ نام بدستور موجود رہے گا، اس کا بیک گراؤنڈ کیا ہوگا۔ یہ رائل جیرارڈ نے آج جو بیان جاری کیا ہے، اس نے ایک نئے تنازع کو جنم دیا ہے۔ We haven't removed his name from the list at all. You can still see the display involving the Prime Minister and his children. We made it more clear in an updated version of the story that it was the children rather than him directly. We don't want to get involved in politics. All we are journalists, and we're just putting the facts out there. There was no apology. There was no press release. We are actually quite confused by what's going on over there. یہ ایک ضروری تصحیح ہے جو کہ انٹرنیشنل کولیشن آف انویسٹیگیٹو جرنلسٹ نے جاری کی ہے۔ اس حوالے سے انٹرنیشنل کولیشن آف انویسٹیگیٹو کا مزید ہم پوائنٹ آف ویو لے لیتے ہیں۔ اس کے لیے ہمارے ساتھ ڈاکٹر اکرام الحق موجود ہے، جو کہ ممبر ہیں انٹرنیشنل کولیشن آف انویسٹیگیٹو جرنلسٹ کے، پاناما لیکس کے حوالے سے جو صحافی اس پہ کام کر رہے ہیں، ڈاکٹر اکرام الحق اس میں شامل ہیں، ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ بہت بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب۔ یہ معاملہ کیا ہے؟ آپ بھی دیکھ رہے ہیں کل کی ہیڈ لائنز، آج کا زبردست اشتہار، اس کے بعد ICIJ کا یہ غیر معمولی رد عمل، اس کا جواب خود آرگنائزیشن کے جو صدر ہیں وہ ٹیلی ویژن پر آ کے سوشل میڈیا پہ اس کی جو تردید کر رہے ہیں۔ کیا معاملہ کیا ہے؟ اس حوالے سے حقیقت کیا ہے؟ دراصل معافی کا تو کوئی سوال نہیں تھا، جس طرح کا ان کے کیمپ سے اظہار کیا گیا اور شادیانے بجائے گئے، اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ ایک معاملے کو اس حد تک پہلے بھی انہوں نے خراب کیا، کیونکہ جب یہ خبر چھپنے سے پہلے بات ساری فیملی سے پوچھی گئی تھی، جس میں خود وزیر اعظم صاحب بھی شامل تھے۔ اب پہلے تو ایک پروگرام میں آ کر پری ایمپٹ کرنا اور یہ کہنا کہ یہ فلیٹ الحمدللہ ہمارے ہیں، اور اب یہ کہنا کہ ان کا نام غلط شامل کر دیا گیا تھا اور معافی مانگ لی گئی ہے، یہ بہت ہی افسوسناک بات ہے کہ آپ اپنے معاملات کو سیدھا رکھنے کی بجائے ان کو اور الجھا رہے ہیں۔ دراصل بات اتنی سی تھی کہ خبر کے پہلے حصے میں جو اوپر نام تھے لوگوں کے، اس کے اندر ان چند ہیڈ آف اسٹیٹس کا ذکر تھا جن کا تعلق براہ راست اس میں تھا۔ اس میں نواز شریف صاحب کا نام بھی آیا، جس کے اوپر ان کے طرف سے اعتراض کیا گیا کہ یہ نام دراصل ان کا اس کیٹیگری میں نہیں آنا چاہیے، بلکہ اس میں آنا چاہیے جہاں وہ انڈائریکٹلی اپنے بچوں کے ذریعے تو اس میں ان کا نام آ سکتا ہے، مگر براہ راست ان کا نام نہیں ہے۔ یہ بات حقیقت ہے کہ وہاں ایسے کاغذات کوئی بھی موجود نہیں تھے جس میں براہ راست وزیر اعظم محترم کا کوئی نام ہوتا، مگر یہ خیال کیا جا رہا تھا جیسے کہ ان کے اپنے بیانات تھے کہ یہ پراپرٹی جو ہے پہلے ہم کرائے پہ رہتے تھے، پھر ہم نے خریدی، پھر کبھی ایک کسی ریکوری سوٹ میں اس کا ذکر آ جاتا ہے، تو معاملہ بہت مشکوک تھا۔ صرف انہوں نے اس حد تک ایڈیٹوریل کریکشن کی ہے کہ وہاں اوپر ان کا نام ان براہ راست لوگوں سے نکال دیا ہے، اور اس کے اوپر یہ کہا کہ انہوں نے معافی مانگ لی ہے اور اب کسی قسم کا ان کے اوپر کوئی نام نہیں رہا۔ یہ ایک عجیب سی بات تھی جس کو آج واضح اور کلیئر کر دیا گیا ہے۔ تو یہ معاملہ اب آ کر انہوں نے خود ظاہر کرنا ہے کہ بھئی میرا اس پراپرٹی سے کوئی تعلق نہیں ہے اور بچوں کے کوئی انڈیپینڈنٹ سورسز تھے۔ بہت ہی
بہت ہی کلیئر معاملہ ہے کہ آپ صرف بتا دیجئے کہ بچوں کے پاس آفٹر آل یہ ریسورسز کہاں سے آئے کہ وہ یکدم اتنی بڑی پراپرٹیوں کے مالک بن گئے. اب یہ کہنا کہ جی چونکہ بچوں کے نام پہ ہے اور میں بالکل بری ذمہ ہوں، یہ بات لوگوں کو ہضم ہونے والی نہیں ہے. آپ کے خیال میں جو آج رد عمل آپ نے دیکھا ہے، جس میں ظاہر ہے کہ حکومت پاکستان نے کروڑوں روپے کے اشتہارات آج چھپائے ہیں، تمام اخبارات میں چھپوائے ہیں، اور ظاہر ہے کہ یہ سرکاری سرمایہ ہے جو کہ خرچ ہوا ہے، اور اس معاملے پہ جس پہ کہ اب یہ انٹرنیشنل جو کنسورشیم آف انویسٹیگیٹو جرنلسٹ ہیں، یہ اس کو ڈسپیوٹ کر رہے ہیں، اور اس پہ کروڑوں روپے پاکستان کے خزانے سے خرچ ہو گئے. اس پر آپ کیا کہیں گے؟ یہ تو دیکھیے، اس سے بڑی تو کوئی اور افسوسناک بات نہیں ہو سکتی کہ ایک طرف تو آپ ایک خبر کو اپنے مقصد کے لیے ٹویسٹ کریں اور اس کے بعد لوگوں کو یہ تاثر دینے کی کوشش کریں بڑے بڑے اخباری اشتہارات کے ذریعے کہ ہم نے پتہ نہیں کون سا میدان فتح کر لیا ہے اور سب لوگ جھوٹے تھے اور آپ آ کر ہمارے سے اب معافی مانگیے. تو یہ جو سارا اس میں ایک تو پبلک فنڈز کا معاملہ تو بہت ہی سیریس ہے، اور اس کے اوپر تو آپ جانتے ہیں کہ اگر آپ ٹیکس پیئر منی کو اس طرح سے ابیوز کریں تو اس کی کیا سزا ہے اور اس کے کیا کانسیکوینسز ہو سکتے ہیں. مگر یہ جس قسم کا پینک ظاہر ہو رہا ہے اس کیمپ سے، جہاں آپ ایسے ایک منصب پہ بیٹھے ہوئے ہیں جبکہ آپ پورے اسٹیٹ کے ایگزیکٹو ہیڈ ہیں، اور جس طریقے سے اس معاملے کو ہینڈل کیا جا رہا ہے یہ انتہائی افسوسناک ہے. یہ پاکستان کی ریاست کے امیج کو اور زیادہ ٹارنش کر رہا ہے. ایک تو پہلے ہی نام آیا ہے، بجائے کہ اس کو فوری کلیئر کر دیا جاتا اور ہم سب بھی خوش ہوتے کہ ہمارے وزیر محترم بالکل کسی طرح سے اس معاملے میں انوالو نہیں ہے اور ہم پوری دنیا کو دکھا پاتے کہ آپ نے ہم پہ غلط الزام لگایا ہے. وہ الٹا ہم ایسی باتیں کر رہے ہیں جس سے ہمارا امیج اور ٹارنش ہو رہا ہے دنیا. بہت شکریہ جناب اقرام الحق. انٹرنیشنل کنسورشیم آف انویسٹیگیٹو جرنلسٹ کے جناب ڈاکٹر اقرام الحق ہمارے ساتھ تھے. اسی دوران ایک اور اہم پیش رفت ہے کہ حکومت پاکستان کی جانب سے اس کے ریاستی ادارے ابھی پاناما لیکس کی کمیشن نے کام کرنا شروع نہیں کیا ہے. اس سلسلے میں ابتدا بھی نہیں ہوئی ہے، مگر کلیدی ریاستی ادارے بار بار کہہ رہے ہیں کہ اس حوالے سے کچھ نہیں ہو سکتا. عملاً ہاتھ جھاڑ رہے ہیں اور بار بار ہم سے کہہ رہے ہیں کہ اب بھول جائے کہ اس سلسلے میں کوئی تحقیقات ہو سکتی ہے. کل اس سلسلے میں ایک اہم ڈیولپمنٹ ہوئی تھی جب سینٹ کی اسٹینڈنگ کمیٹی برائے خزانہ نے اس سلسلے میں ایک ہیئرنگ کی تھی، اور اس معاملے پر کچھ نہیں ہو سکتا کی جو ہم نے گونج ہے وہ سنی تھی، اور یہ بھی کہہ دیا گیا تھا کہ تحقیقات کا کوئی نتیجہ نہیں نکلے گا. یہ بھی کہہ دیا گیا تھا کہ کیونکہ پاکستان مختلف اہم جو بین الاقوامی معاہدے ہیں اس کا حصہ نہیں ہے. اس کے علاوہ یہ بھی بات سامنے آئی ہے کہ اس حوالے سے مسلسل جو کل ہیئرنگ ہوئی اس میں اسٹیٹ بینک آف پاکستان کی جانب سے یہ بات کہی گئی کہ کیونکہ مختلف جو بین الاقوامی معاہدے ہیں اس کا حصہ نہیں ہے، پاکستان میں جو قوانین ہیں متعلقہ قوانین ہیں وہ اس کی اجازت نہیں دیتے. اس کے علاوہ یہ بھی کہا گیا کہ یہ جو ادارے اس موقع پہ موجود تھے، اسٹیٹ بینک آف پاکستان، ایس سی سی پی اور دوسرے قانونی ماہرین، انہوں نے آف شور کمپنیوں کے معاملات پر جب بریفنگ دی اس میں انہوں نے کہا کہ پاناما لیکس کے حوالے سے کسی بدعنوانی یا غلط کام کو ثابت کرنا بہت مشکل ہوگا، کیونکہ پاکستان میں آف شور کمپنی والے ممالک سے معلومات کا کوئی تبادلہ قانون موجود نہیں ہے. اسی موقع پر ڈپٹی گورنر اسٹیٹ بینک سعید احمد خان کے مطابق اسٹیٹ بینک پاناما لیکس کی تحقیقات کی صلاحیت نہیں رکھتا. انہوں نے کھل کے کہا پاکستان سے باہر بھیجی گئی رقم یا منی ٹریل کا پتہ لگانا ناممکن ہے. یہ بھی اسٹیٹ بینک آف پاکستان نے کل اپنے ہاتھ دھوئے اس پورے معاملے میں. متعلقہ ممالک کے ساتھ دو طرفہ معاہدوں کے بغیر فورنزک آڈٹ کرنا ناممکن ہے. یہ بھی بتا دیا گیا پارلیمنٹ کی اس کمیٹی کو. اس کا مطلب یہ ہے کہ پاکستان کے ریاستی ادارے کہتے ہیں مٹی پاؤ اور اس سلسلے میں مزید بات کرنے کی گنجائش نہیں ہے. حالانکہ یہ صورتحال ایسی نہیں ہے. ایک تو پاکستان موجودہ حالات کے اندر بھی بڑی مؤثر کارروائی کر سکتا ہے، وہ بھی ہم آپ کو بتائیں گے. دوسری جانب بھارت میں اس سلسلے میں بھرپور کارروائی ہو رہی ہے اور اس کا آغاز ہو چکا ہے پاناما لیکس کمیشن کے حوالے سے. وہاں پر ایک کمیشن بھی بن گیا ہے اور وہ کمیشن دو سپریم کورٹ آف انڈیا کے ریٹائرڈ ججز پر مشتمل ہے. اس نے اپنی باقاعدہ کارروائی کا آغاز بھی کر دیا ہے. اس کارروائی کے آغاز میں یہ کمیشن اب
तमाम उन लोगों से जिनसे इस सिलसिले में नाम आ रहे हैं, जिनके नाम आए हैं, उनसे डिस्क्लोजर्स मांगा है, उनसे कहा है कि वो हल्फिया तौर पर बताएं कि उनके नाम के हवाले से उनके पास क्या मालूमात है। वो हल्फिया तौर पर कहें कि ये उनका नाम जो आया है गलत है। 500 भारतीय शख्सियात का नाम है जो कि सामने आया है और इसके हवाले से ये कमेटी ने काम करना शुरू कर दिया है। इसकी भी तफसील हम आपको बता सकते हैं। एक बहुत अच्छा रास्ता है जो भारत दे रहा है कि किस तरीके से इस सिलसिले में तहकीकात की जा सकती है। पाकिस्तानी कानून भी इस सिलसिले में क्या आपको दिखाता है ये भी हम आपको बताते हैं। इसके लिए हम बात करेंगे, पाकिस्तान से हमें ज्वाइन करेंगे बैरिस्टर डॉक्टर फरूक नसीम। पाकिस्तानी कवानीन मौजूदा हालात के लिहाज से पाकिस्तानी रियासती इदारे क्या कर सकते हैं जो कि अब हाथ छोड़ते नजर आ रहे हैं, और भारत ने इस सिलसिले में क्या किया है ये भी हमें बताएंगे। हमारे साथ मौजूद होंगे भारत नई दिल्ली से मुमताज सहाफी, BBC उर्दू सर्विस से वाबस्ता जनाब शकील अख्तर हमें ज्वाइन करेंगे इस हवाले से। बहुत बहुत शुक्रिया शकील अख्तर साहब। ये बताइएगा कि अब तक क्या कार्रवाई हुई है, इसकी इब्तिदा कैसे हुई है और ये मामला किस हद तक आगे बढ़ा है भारत में, और कमीशन किस तरह से काम कर रहा है? देखिए, अभी तक हुकूमत ने सिर्फ एक कमेटी बनाई है और यहाँ पर जो एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट है और जो इनकम टैक्स का जो इदारा है, अभी तक उसने नोटिसें जारी की हैं जो जिनके नाम आए हैं, और इनकी तफसीलात हुकूमत से तलब की हैं कि भाई जिनके नाम है उनके डिटेल्स, उनकी कंपनियों के जो नाम है वगैरह वगैरह उन्हें दिए जाएं और उन्हें नोटिस सर्व किए जा रहे हैं। और इसके आगे की क्या कार्रवाई है? अभी इस हवाले से क्या फर्दर कार्रवाई है? देखिए, बड़ी आला अख्तियाराती कमेटी है और चूंकि बहुत बड़ी तादाद में हिंदुस्तानियों के नाम हैं इस इंकशाफ में, और जिसमें बड़े बड़े कुछ फिल्म स्टार्स भी हैं, जिनमें अमिताभ बच्चन का भी नाम फॉर एग्जांपल है। जो कंपनियां हैं जो खासतौर से जो इंडस्ट्रियलिस्ट हैं वो मीडियम रैंक के इंडस्ट्रियलिस्ट हैं। बहुत बड़े बड़े जो इंडस्ट्रीज हैं उनके नाम इसमें नहीं है, लेकिन जो कंपनी जो कमेटी बनाई गई है वो बड़ी आला अख्तियाराती है। वो एसरटेन कर रही है कि इसकी नौयत क्या है, इन लोगों का किस तरह का लेन देन था, किस तरह की कंपनियों के डायरेक्टर्स थे, और ये इब्तदाई मरहला है और बहुत मुश्किल मरहला है क्योंकि सारे कागजात जो है वो दूसरे मुल्क में है। लेकिन एक अच्छी बात यहाँ पर यह है कि इस तफ्तीश में और तज्जिये में भारत का एक इंतहाई संजीदा और बावकार अखबार इंडियन एक्सप्रेस भी शामिल था, तो बहुत मुमकिन है कि कुछ कागजात और दस्तावेजात तक बाकायदा हुकूमत की रसाई हो सके। और बाहर से मालूमात लेना है क्योंकि जाहिर है कि बहुत सारी मालूमात और इसका तमाम ताल्लुक बैरूनी ममालिक से, उसके लिए क्या रास्ता अपेरेंटली इस कमीशन ने अपनाया है? देखिए, ये वाकई एक मुश्किल काम है, लेकिन एक बात जहन में रखिए कि जब बदनुवानी और बेईमानी की बात आती है तो तमाम जो दुनिया के लोग हैं जिन्हें पैसा छिपाना है या अपनी जाली और फर्जी कंपनियां बनानी है, अगर वो पनामा जैसी जगह पर एक जिस तरह से अपने सारे कारोबार शुरू कर सकती हैं, तो हुकूमत तो एक सरकारी इदारा होता है, स्टेट होती है, तो उसकी रसाई अगर विल पावर हो तो इन कागजात और तफसीलात तक पहुंच जाएगी। लेकिन यकीनी तौर पर ये एक बड़ा मुश्किल मरहला होगा, और यहाँ भारत में बदनुवानी के पहले भी बहुत से मामलात आए हैं, लेकिन कोई खातिर ख्वाह नतीजा इसका बहुत कम ही निकल पाता है। तो एक बहुत मुश्किल काम होगा कि वाकई इसका सबूत हासिल किया जा सके। बहुत बहुत शुक्रिया जनाब शकील अख्तर, हमें बता रहे थे कि भारत में इस सिलसिले में क्या हो रहा है। बैरिस्टर डॉक्टर फरूक नसीम साहब, ये फरमाइएगा कि कल स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने, दूसरे रियासती इदारों ने सेनेट की स्टैंडिंग कमेटी के सामने, फाइनेंस की स्टैंडिंग कमेटी के सामने हाथ झाड़ दिए। कुछ नहीं हो सकता इस सिलसिले में, ना पाकिस्तान में मुतल्लिका कवानीन है, ना हम बैनुल अक़वामी माहिदों का हिस्सा है। अमलन ये कह दिया गया है कि कुछ नहीं किया जा सकता, भूल जाएं इसको। पाकिस्तान के रियासती इदारे तो ये कह रहे हैं। देखिए, सेनेट की कायमा कमेटी, जो सब कमेटी कायमा कमेटी के लोग हैं, अच्छे शरीफ लोग हैं, मैं बड़े सबकी रिस्पेक्ट करता हूं, लेकिन मैं उनकी इस फाइंडिंग से बिल्कुल एग्री नहीं करता, और उसकी रीजंस आपको बताऊं। एक तो देखिए, यूनाइटेड नेशंस का प्रोटोकॉल है, यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशन अगेंस्ट करप्शन, ये 2003 में प्रोटोकॉल यूनाइटेड नेशंस का आया और पाकिस्तान उसका सिग्नेटरी बना है 13 जनवरी 2010 को। यानी 13 जनवरी 2010 के बाद पाकिस्तान इसका हिस्सा है। इसका मतलब ये है, और ये जो प्रोटोकॉल है ये है
ایسٹ ریکوری کرنی ہو, کرپشن کے پیسے واپس لانے ہو, برائبری کے پیسے واپس لانے ہو, امبیزلمنٹ کے پیسے واپس لانے ہو, منی لانڈرنگ کی ہو اس کے پیسے واپس لانے ہو, اور اس کا انٹرنیشنل لا انفورسمنٹ جوڈیشل کوآپریشن سارا اس میں دیا ہوا ہے. اب اس کنونشن کو پاکستان میں نافذ العمل کرنے کے لیے تو پاکستان میں نوٹیفیکیشن چاہیے یا پاکستانی لا چاہیے, جو کہ نہیں ہے. لیکن انٹرنیشنلی نافذ العمل کرنے کے لیے کسی قانون سازی کی یا کسی ریٹیفیکیشن کی, کسی انٹرنیشنل ٹریٹی یا ایگریمنٹ کی یا ممالک میں کے درمیان ایگریمنٹ کی ضرورت نہیں ہے. دوسری بات یہ کہ جب آپ کو انٹرنیشنل فائنینشیل لاز یا آپ کو ٹریٹیز کی, انٹرنیشنل ٹریٹیز کی, گورنمنٹ ٹو گورنمنٹ ایگریمنٹس کی یہاں ضرورت نہیں ہے. یہاں پر جو ٹی او آر ہے اس کے اندر سول کورٹ کی پاور دے دی گئی ہے کمیشن کو. یا تو اس کیس کو کمیشن چلائے گی یا اس کیس کو سپریم کورٹ چلائے گی یا کوئی عدالت چلائے گی, تو عدالت کے پاس تو سارے اختیار ہیں ہی, لیکن یہاں کمیشن کے پاس بھی اختیارات ہیں. وہ لوگ جو یہ کہہ رہے ہیں کہ جی سول کورٹ کی صرف پاور ہے, کرمنل کورٹ کی پاور نہیں ہے, جناب یہ تو سول کورٹ کی پاور بڑی ایکسٹینسو ہوتی ہے, وہی خطرناک پاور ہوتی ہے. وہ پاور جو سول کورٹ کی ہوتی ہے وہ اتنی ایکسٹینسو ہوتی ہے کہ جو سول پروسیجر کورٹ کے انڈر تمام کی تمام پاورز ہیں وہ ایکسرسائز ہی کمیشن کر سکتی ہے. کمشنر اپوائنٹ کیے جا سکتے ہیں اور جس کی بھی انکوائری ہو رہی ہے اس کو پابند کیا جا سکتا ہے, اور پابند کر کے اس سے یہ کہا جا سکتا ہے کہ آپ یہ ایفیڈیوٹ سوئر کریں, لیٹر آف اتھارٹی ایشو کریں کہ جو کمشنر جس کو کمیشن اپوائنٹ کر رہی ہے اس کے پاس یہ پاور ہوگی کہ وہ ان تمام ممالک میں جہاں جہاں آپ کی کمپنیاں ہیں وہ آپ آئیڈینٹیفائی کریں. نہیں تو یہ جو جرنلسٹ ہیں سارے, ڈاکٹر صاحب یہ فرمائیے گا کہ جو پاکستان کے دوسرے ریاستی ادارے ہیں, نیب, ایف آئی اے وغیرہ, ایف بی آر, وہ خود بھی تو کارروائی کا آغاز کر سکتے ہیں نا. یہ تمام معاملات اب سامنے آ گئے ہیں, یہ بھی تو ادارے بغیر کسی اشارے کے, بغیر کسی حکم کے خود بھی تو کارروائی کا ان کو آغاز کرنا چاہیے. دیکھیں کارروائی تو ضرور کرنی چاہیے, لیکن اگر ہمارے ملک میں یہ ادارے نیوٹرل ہوں تو ضرور کریں. لیکن ہمیں سب کو, آپ کو پتا ہے کہ اس میں نیوٹرلٹی بالکل نہیں ہے. ان کسی اداروں سے آپ کو کوئی فیئرنیس ایکسپیکٹ نہیں ہے. دو ادارے ہیں پاکستان میں صرف, ایک پاکستان کی سپیریئر عدلیہ, آزاد سپیریئر عدلیہ, ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ, اور دوسرا پاکستان آرمی. اس کے علاوہ پاکستان کے کوئی بھی انسٹیٹیوشنز ہیں وہ بس آپ کے سامنے, میں اب کیا کہوں, میں جو بیوروکریسی میں کرپشن ہے, آپ کو پتہ نہیں کتنا کرپشن ہے بیوروکریسی میں, نیپوٹزم کتنا ہے. بیوروکریٹس تو جو اپوائنٹ ہوتے ہیں تو ان کے جو گورنمنٹ آف دا ڈے ہے وہ جو چاہتی ہے ان سے کراتی, نہیں تو ٹرانسفر پوسٹنگ ہو جاتی ہے. ایسے ہی لوگوں کو تو اپوائنٹ کیا جاتا ہے. تو یہ ہمارے کیونکہ ادارے جو ہیں, اداروں میں بالکل دمخم نہیں ہے. ود ڈیو ریسپیکٹ, میں کسی ایک انڈیویجول کی بات نہیں کر رہا, اٹس اے نون فیکٹ. تو ان کے پاس پاکستان کے جو ایگزسٹنگ قوانین ہیں ان کی پاورز موجود ہیں. مثال کے طور پہ انکم ٹیکس آرڈیننس ہے 2001 کا, اور نیب کا ایک آرڈیننس ہے 1999 کا. نیب کے آرڈیننس میں یہ ہے کہ کوئی آدمی اگر اپنے نون ریسورسز سے زیادہ, یعنی پبلک آفس ہولڈر, کوئی اس کا ایسٹ ہے, لیونگ لائف سٹائل ہے یا کچھ ہے, تو وہ بالکل اس کی انکوائری کر سکتا ہے. مثال کے طور پہ اگر مسٹر ایکس کو نیب نوٹس دیتا ہے اور یہ کہتا ہے کہ جی یہ ٹیلی ویژن میں آپ نے سارا ایڈمٹ کیا, یہ سب کہا ہے, تو آپ یہ بتائیے یہ پیسے کہاں سے کہاں گئے ہیں. یہ سعودی عرب سے گئے ہیں, پاکستان سے گئے ہیں, انگلینڈ سے پیسے کمائے گئے ہیں. اس وقت آپ کی عمر اگر 17, 18, 16 سال کی تھی تو اس وقت آپ کے پاس کہاں سے پیسے آئے ہیں. تو یہ کیونکہ نیب کا قانون کا اطلاق 1985 سے ہے, 1980, اور یہ جو ایونٹ سارا ہے 90s کا ہے, تو سارا 90s جو ہے وہ نیب آرڈیننس 1999 سے کورڈ ہے, نمبر 1. اسی طرح انکم ٹیکس آرڈیننس ہے 2001 کا. اس انکم ٹیکس آرڈیننس میں ان ایکسپلینڈ انکم کا سیکشن ہے, سیکشن 111. نیب میں سیکشن ہے سیکشن 9,
اور یہاں سیکشن ہے انکم ٹیکس میں سیکشن 111، تو یہ تمام موجود ہیں، اس کو امپلیمنٹ کریں تو، لیکن وہ نیک نیتی نہیں نا، بہت بہت شکریہ، بہت بہت شکریہ جناب بیرسٹر ڈاکٹر فاروق نسیم ہمارے ساتھ تھے. کمرشل بریک اور اس کے بعد ذکر کریں گے. اب یہ فی الحال پاناما کمیشن کے حوالے سے انتظار ہے. چیف جسٹس آف پاکستان 1 مئی کو واپس آئیں گے اور اس کے بعد پھر اس سلسلے میں کارروائی کا آغاز ہوگا. لیکن یہ معاملہ بہت الجھا ہوا ہے کیونکہ جو TORs دیے گئے ہیں، ٹرمز آف ریفرنس بھیجے گئے ہیں چیف جسٹس صاحب کو، اس پر شدید اعتراض ہے. نہ صرف یہ کہ حزب اختلاف کی جماعتوں کو اعتراض ہے بلکہ قانونی ماہرین کو بھی اعتراض ہے. حکومت لگتا ہے کہ اس سے مکمل طور پہ آگاہ ہے اور وہ اس مسئلے کو حل کرنے کی کوشش کر رہا ہے. اسی لیے آج اٹارنی جنرل آف پاکستان نے میٹنگ کی ہے، ایک اہم میٹنگ سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن کے سربراہ جناب علی ظفر کے ساتھ. اس کے بارے میں بات کرتے ہیں چھوٹے سے وقفے کے بعد. Light up your life. موجودہ پس منظر میں یہ بہت اہم بات ہے. سینٹ کے چیئرمین جناب رضا ربانی نے کہا ہے کہ قومی ادارہ ہونا چاہیے جو تمام قومی اداروں کا احتساب کر سکے. اس سلسلے میں کسی بھی ادارے کو یہ اجازت نہیں ہونی چاہیے کہ وہ از خود اپنا احتساب کرے، اور اس سلسلے میں قومی ادارے کی تشکیل کی انہوں نے بات کی تھی. ہمارے پروگرام میں حکومت کی جانب سے جناب وزیر اطلاعات پرویز رشید نے اس کی تائید کی تھی اور کہا کہ حکومت ضرور ایسے کسی بھی ادارے کی حمایت کرے گی. لگتا یہ ہے کہ مختلف سطحوں پر سیاسی جماعتوں کے درمیان، جمہوری سیاسی جماعتوں کے درمیان یہ فکر جنم لے رہی ہے کہ قومی ادارے کی ضرورت ہے، اور اس کے پیچھے جو چیز ہے وہ یہی ہے کہ مقدس گائے نہیں ہونی چاہیے. اور اس کے ساتھ ایک اور بھی چیز اہم ہے، وہ یہ کہ بڑی سیاسی جماعتوں میں اس بات پر بھی اتفاق ہے کہ نیب وہ ادارہ نہیں ہے جو کہ احتساب کر سکے گا. قومی احتساب کا آزاد ادارہ نیب نہیں ہے. پاکستان پیپلز پارٹی، پاکستان مسلم لیگ نون کی کلیدی جو شخصیات ہیں ان میں اس حوالے سے کوئی نفاق نہیں ہے. نیب کو اپنا کام زیادہ ذمہ داری کے ساتھ کرنا چاہیے. چیئرمین نیب کے نوٹس میں یہ بات پہلے بھی لا چکا ہوں، آئندہ اور بھی لاؤں گا. کس کونے میں تھکی ہوئی ہے یہ نیب؟ احتساب کا ایک مؤثر نظام بنانا چاہیے، ٹرانسپیرنٹ احتساب ہو، اکراس دی بورڈ ہو. تمام اداروں کا ایک ہی جگہ پہ احتساب ہونا چاہیے. میری نظر میں تو ایک کالا کان ہے. تو کیا واقعی ایسا ایک قومی ادارہ تشکیل دیا جا رہا ہے اور جس کی ایک بھرپور طریقے سے ترجمانی کی ہے سینٹ چیئرمین رضا ربانی نے، جناب پرویز رشید نے اس کی تائید کی ہے. کہا جا رہا ہے کہ اس سلسلے میں بہت سنجیدہ ایفرٹ جاری ہیں. اس کی مزید بات کرنے کے لیے ہمیں جوائن کیا ہے پاکستان پیپلز پارٹی سے تعلق رکھنے والے سینئر رہنما اور سینیٹر جناب سعید غنی نے. بہت بہت شکریہ سعید غنی صاحب. رضا ربانی صاحب بہت ہی اہم شخصیت ہے، بہت ہی کلیدی ان کی پوزیشن بھی ہے، بہت ہی جہاندیدہ سیاستدان ہیں، پیپلز پارٹی سے بڑے اہم. ان کی یہ گفتگو جو ہے یہ محض ایک ان کا فکر ہے، خیال ہے، یا آپ کی معلومات کے مطابق اس پہ کوئی ٹھوس کام بھی ہو رہا ہے کہ ایک قومی ادارہ ہو جو ہر قومی ادارے کی بشمول جو آج کل کی زبان میں مقدس گائے کہتے ہیں ان سب میں وہ احتساب کی سکت رکھتا ہو، اس کو اختیار ہو؟ کامران صاحب دیکھیں، رضا ربانی صاحب پیپلز پارٹی سے تعلق ان کا بہرحال ہے، لیکن وہ ہمیشہ اپنی سوچ کا اظہار کرنے میں کوئی ڈکے چھپے کسی بھی خیال نہیں کرتے کسی کا، چاہے وہ پارٹی کے اندر ہو یا پارٹی کے علاوہ ہو، تو کھل کر اپنی بات کا اظہار کرتے ہیں. اور اس وقت تو انہوں نے اپنے جو سوچ ہے اس کا اظہار کیا اور پہلے بھی وہ کر چکے ہیں اس بات کا یہ اظہار ہو. لیکن اگر آپ اس کی گہرائی میں جائیں تو آپ کو تھوڑا نیب کے قانون کو دیکھنا پڑے گا. کہ آپ کو یاد ہوگا پہلے یہ نواز شریف صاحب نے ایک احتساب بیورو بنایا، تو اس وقت بھی اس کا مقصد یہ تھا کہ پیپلز پارٹی کو کسی طرح سے وہ اس کو سزا دیں اور ان کی قیادت کو اس کا نشانہ بنائیں. پھر وہی احتساب بیورو تھوڑا سا کنورٹ ہوا، چینج ہوا، اور جنرل پرویز مشرف صاحب نے یہ نیشنل اکاؤنٹیبلٹی بیورو کے نام سے اس کو بنایا. اور اس وقت بھی جو مقصد تھا وہ آپ نے دیکھا کہ 2002 کے انتخاب کے بعد اس نیب کو اپنے سیاسی عزائم کے لیے استعمال کیا گیا. تو یہ جتنے قوانین اس وقت ہمارے ملک میں موجود ہیں ان کا مقصد یہ نہیں تھا کہ اس ملک سے کرپشن ختم کی جائے، بلکہ اس کا مقصد یہ تھا کہ کسی نہ کسی طرح سے سیاسی جو لیڈرشپ ہے اس کو یا تو پولیٹیکلی وکٹمائز کیا جائے، یا تو ان کی کریکٹر ایسیسینیشن کی جائے، یا پھر ان کو اپنے مقاصد کے لیے جس طرح چاہیں اس کو استعمال کریں. تو اگر کوئی قانون بنے گا ہی بدنیتی پر
تو اس کے نتائج بھی کوئی بہتر نہیں نکلیں گے. اور پچھلے کوئی 20 برس کا عرصہ ہو گیا ان قوانین کو, تو ان کی افیکٹونیس تو یہ کہ ہر شخص یہ سمجھتا ہے کہ جو کرپشن ہے وہ زیادہ بڑی ہے, بلکہ ہر شعبے میں بڑی ہے. لیکن یہ فرمائیے گا سینیٹر صاحب کہ ظاہر ہے کہ صرف نیب کے نام سے تو اعتراض نہیں ہے نا, اس کے قانون کے حوالے سے یا اس کی حیثیت کے حوالے سے یا اس کے جو پاورز ہیں اس کے حوالے سے یہ اعتراض ہے نا. اس پہ سمویا نہیں جا سکتا اس فکر کو جس کی آپ ترجمانی کر رہے ہیں, جس کی رضا ربانی صاحب کر رہے ہیں, جس کی پرویز رشید صاحب وزیر اعظم صاحب کر رہے ہیں. اسی میں ان چیزوں کو سمو کے یہی وہ قومی ادارہ بن سکتا ہے؟ نہیں, میرا نہیں خیال کہ اس طرح ہو پائے گا, اس لیے کہ نیب کے قوانین میں تو خرابیاں ہیں, اس کو بہتر کیا جا سکتا ہے جو بات آپ نے کہی, اور یہ چارٹر آف ڈیموکریسی کے اندر اس کا تذکرہ بھی ہے. لیکن اگر اس کو ہم بہتر بھی کر دیں تو اس کی جو رینج ہے وہ نہ جوڈیشری تک جائے گی اور نہ ہی پاک فوج تک جائے گی. تو ان اداروں کے لیے جو اپنا ایک میکانزم ہے احتساب کا, یہ سپریم جوڈیشل کونسل ججز کے لیے, لیکن آپ مجھے بتا دیجئے کہ آج تک انہوں نے کسی ایک جج کے خلاف کوئی کارروائی کی ہو, کہ ایسا بھی نہیں کہ ججوں کے اندر کرپشن نہیں ہے, ایسا بھی نہیں کہ ججز کے علاوہ جوڈیشری کے جو اور شعبے ہیں اس کے اندر کرپشن نہیں ہے. اور جہاں تک فوج کی بات ہے تو یہ کچھ چیزیں تو آپ کے سامنے آئی ہیں, لیکن یہ آپ نہیں کہہ سکتے کہ وہاں کرپشن نہیں ہے. وہ کہتے ہیں یہ ہمارا اپنا ایک میکانزم ہے. تو جب پاکستان کا آئین یہ کہتا ہے کہ ہر پاکستانی برابر ہے, اس کے مساوی حقوق ہیں, اس کی مساوی ذمہ داریاں ہیں, تو پھر یہ نہیں ہو سکتا کہ اگر میں کوئی جرم کروں تو اس کی سزا میرے لیے کچھ اور ہو, اس کی تحقیقات کرنے کے لیے ادارہ کوئی اور ہو, اور اگر میرے جیسا ہی کوئی پاکستانی فوج کے اندر ہو یا عدلیہ کے اندر ہو تو اس کے لیے کوئی اور طریقہ کار ہو. تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت اس پورے ملک میں جس نہج پہ کرپشن کے خلاف ایک آواز بڑھ رہی ہے, تو یہ بہت ضروری ہے, بہت اہمیت ہے اس بات کی کہ تمام لوگوں کا, چاہے وہ کسی بھی شعبے سے وابستہ ہو, احتساب کرنے کا عمل جو ہے ایک ہی جیسا ہو. اس گفتگو کو ٹھوس رنگ دینے کے لیے چاہے رضا ربانی صاحب کر رہے ہوں, چاہے آپ کر رہے ہوں, جیسے دوسرے آپ کے لوگ پارلیمنٹ میں ہیں وہ کر رہے ہیں, یہ کب تک گفتگو برائے گفتگو رہے گی؟ اس کے لیے کوئی ٹھوس سوچ ہے؟ میرا خیال ہے کہ اس پہ کہیں نہ کہیں سے کوئی بات آئے گی ضرور, لیکن یہ اتنی جلدی ہوگا نہیں. اس پہ میں سمجھتا ہوں کہ ایک نیشنل ڈیبیٹ ہونی چاہیے اور تمام لوگ کھل کر اس پر بات کریں, اور خاص طور پہ وہ ادارے جو اس وقت اس سسٹم سے باہر ہیں, کیونکہ جب تک وہ نہیں چاہیں گے کہ ہم بھی کھل کر ان تمام قوانین کا سامنا کریں تب تک چیزیں ممکن نہیں ہوگی. یقینی طور پر ریزسٹنس آئے گی اور مسائل ہوں گے, لیکن بہرحال قوم کے سامنے ساری باتیں آنی چاہیے. ہم بھی اپنی جو گریبان ہے وہ کھول کر رکھیں, باقی لوگ بھی سامنے کر رکھیں. بہت بہت شکریہ جناب سینیٹر سعید غنی ہمارے ساتھ تھے. پاناما لیکس کے حوالے سے جو کمیشن بنایا گیا ہے اس پر شدید اعتراض ہے. پاکستان پیپلز پارٹی کو بہت اعتراض ہے, پاکستان تحریک انصاف کو اعتراض ہے, پاکستان کے حزبی اختلاف کی تمام سیاسی جماعتوں کو اختلاف ہے, جو پروفیشنل آرگنائزیشنز ہیں ان کو بھی اختلاف ہے. حکومت اس معاملے میں اس کو احساس ہے کہ اس کی بات, اس کی دال گلے گی نہیں, اس لیے ان ٹی او آرز پر شاید تبدیلی کرنی پڑے اسے. اس سلسلے میں آج ایک اور پیش رفت ہوئی ہے. اٹارنی جنرل پاکستان اشتر اوصاف نے ملاقات کی ہے سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن سے, اس کے عہدیداروں سے, اور اس میں اس حوالے سے گفتگو بھی ہوئی ہے. شاید حکومت نے اپنی کوئی رائے دی ہے, اس پر ہم بات کرتے ہیں, اور اس کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن آف پاکستان کے سیکرٹری جنرل جناب سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن کے سیکرٹری جنرل جناب منظور بٹ ہمارے ساتھ موجود ہیں. بہت بہت شکریہ بٹ صاحب, آپ نے ہمیں جوائن کیا. یہ فرمائیے گا کہ آج اٹارنی جنرل تشریف لائے تھے, آپ لوگوں سے ملاقات ہوئی ہے, آپ کا اپنا ایک پوائنٹ آف ویو ہے, خاص طور پہ آپ نے کہا کہ انٹرنیشنل ٹاسک فورس بننی چاہیے. کل پیپلز پارٹی کا وفد بھی آپ سے ملا تھا, جناب اعتزاز احسن, دوسرے لوگ آئے تھے. آج کیا کوئی اہم بات ہے جو اشتر اوصاف صاحب سے ہوئی ہے, کوئی پیغام لے کر آئے تھے یا کوئی آپ لوگوں کی وہ مدد چاہ رہے ہیں؟ سب سے پہلے کامران خان صاحب آپ کا شکریہ, آپ نے مجھے اپنے پروگرام میں دعوت دی. جیسے آپ جانتے ہیں کہ سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن نے قوم کے جو ایک تقاضا ہے کہ کرپشن کے خلاف جو ہے وہ اکراس دی بورڈ جو ہے وہ اکاؤنٹیبلٹی ہونی چاہیے, اور اس کے لیے ہم نے ٹی او آرز بھی دیے. تو سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن چونکہ آپ جانتے ہیں کہ پورے پاکستان کے وکلا کا نمائندہ فورم ہے, تو اس پہ تمام پارٹیز نے, حکومتی اور جو اپوزیشن نے بھی رابطے کیے. تو اسی سلسلے میں جب خورشید شاہ صاحب اور اعتزاز صاحب کل آئے تھے تو آج اٹارنی جنرل صاحب کو ویسے ہم نے دعوت دی تھی ایز اے ریسیپشن, بیکاز انہوں نے ابھی آفس کو جوائن کیا کچھ پہلے, لیکن وہی ایک پوائنٹ بن گیا کہ وہ آئے, تشریف لائے, تو انہوں نے آگے بفور دی میڈیا یہ مانا کہ جی جو ٹی او آرز سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن نے اڈاپٹ کیے ہیں, آپ کو یاد ہوگا کہ پہلے گورنمنٹ کا یہ موقف تھا کہ ہم ریٹائرڈ ججز کو لگانا چاہتے ہیں, لیکن جب سے ہمارے ٹی او آرز آئے تو اس کے بعد جو پرائم منسٹر صاحب نے لیٹر لکھا ہے وہ بھی انہوں نے چیف جسٹس صاحب کو لکھا ہے کہ وہ ایک جو ہے کمیشن مقرر کریں جو کہ ہمارے ٹی او آر کا حصہ ہے. کہ ہم نے کہا تھا کہ چیف جسٹس آف پاکستان کو ایک لیکن بٹ صاحب آج آپ کو کوئی اشارہ مل رہا ہے کہ حکومت اس میں
اپنے ٹی او آرز میں جو آپ لوگوں کی سوچ ہے، جو آپ کی تجاویز ہیں، جو حزب اختلاف کی جو تفکرات ہیں، اس کو وہ آپ کو ریئلائزیشن لگ رہی ہے اٹارنی جنرل صاحب سے کہ وہ اس کو اکوموڈیٹ کرنے کے کوئی موڈ میں ہیں، ان کے ذہن میں کوئی بات ہے؟ جی انہوں نے بڑے واشگاف الفاظ میں یہ کہا کہ یہ سپریم کورٹ بار ایسوسیشن نے جو ہمیں کر کے دیا ہے اس میں سے ہم بھرپور فائدہ اٹھائیں گے، اور یہ جیسے میں نے آپ کو کہا کہ پہلے تو گورنمنٹ کا یہ موقف تھا کہ ریٹائرڈ ججز کا کمیشن بنائیں، تو یہ ہمارے ٹی او آرز آنے کے بعد بھی انہوں نے چیف جسٹس والا راستہ اڈاپٹ کیا، کیونکہ ہم نے اپنے ٹی او آرز میں کہا تھا کہ چیف جسٹس کو آتھورائز کریں، وہ آگے ٹاسک فورس بنائیں۔ تو یہاں ہم نے پھر ریٹریٹ کیا کہ جو یو این کنونشن ہے اگینسٹ دی کرپشن، اس کے تحت جتنے بھی کنونشن کو سگنیٹری کنٹریز ہیں سب پہ یہ لاگو ہے، تو لہٰذا آپ انٹرنیشنل سٹینڈرڈ کا بنائیں۔ تو انہوں نے میڈیا کے سامنے اس بات کا اظہار کیا جی کہ ہم امپاور کریں گے جو بھی چیف جسٹس اگر بناتے ہیں کمیشن، تو اس کو ہم امپاور کریں گے کہ تو فارن جورسڈکشن میں بھی جا کے وہ انویسٹیگیٹ کر سکے گا۔ جی بہت بہت شکریہ جناب اظہر مسعود بٹ ہمارے ساتھ موجود تھے۔ آج اٹارنی جنرل آف پاکستان سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن سے گفتگو کر رہے تھے، اور حکومت کی یہ خواہش نظر آتی ہے یا ایک سوچ ضرور حکومت کے اندر موجود ہے کہ ٹی او آرز کے معاملے میں اکوموڈیٹ کرنا ہوگا ان ویوز کو جو کہ اپوزیشن کی جماعتوں کی جانب سے آ رہے ہیں یا قانونی ماہرین کی جانب سے یا اتنی اہم وکلا کی تنظیموں کی جانب سے سامنے آ رہے ہیں۔ کمر سے بریک اور اس کے بعد ذکر ہوگا فوج نے اپنے ادارے میں کرپشن انسداد کرپشن کی ایک بھرپور کارروائی کی۔ جنرل راحیل شریف نے جو ایکشن لیا ہے اس کی مثال نہیں ملتی تاریخ میں۔ اس حوالے سے جو اطلاعات ہیں وہ بہرحال ابھی تک میڈیا اطلاعات ہیں، مستند اطلاعات اس سلسلے میں مثبت مستند اور مربوط اطلاعات فوج کی جانب سے اب تک سامنے نہیں آئی ہیں۔ اس پر ہم بات کرتے ہیں ایک چھوٹے سے وقفے کے بعد۔ اور ایک کرنل کو کرپشن کے الزامات پر ملازمت سے برخاست کیا تھا، ان کے خلاف بھرپور کارروائی کا حکم دیا تھا۔ یہ بہت بڑا ایکشن تھا، پورے ملک میں اس کی گونج سنائی دی، اور اس کی گونج اس حوالے سے بھی سنائی دی کیونکہ جس ماحول میں یہ اطلاعات آئی تھی وہ ماحول تھا جب پورا پاکستان کرپشن کے حوالے سے بیداری کا اظہار کر رہا ہے۔ پاناما لیکس کے حوالے سے پاکستانیوں کے وہم اور ان کے تفکرات میں اضافہ ہوا۔ اسی دوران جنرل راحیل شریف کا یہ ایکشن، جس سے 2 روز قبل انہوں نے کہا تھا کہ پورے پاکستان میں کرپشن کے خلاف اکراس دا بورڈ کارروائی ہونی چاہیے، اور اس کے بعد اس ایکشن کے ذریعے یہ بات ثابت ہوئی کہ پاک فوج اس سلسلے میں نہ صرف چوکس ہے بلکہ وہ بھرپور اور تاریخی کارروائی کی اطلاعات سامنے آئی۔ مگر سب سے اہم بات یہ ہے کہ یہ خبریں صرف میڈیا اور سوشل میڈیا کے جدید ذرائع میں اس کے ذریعے سے سامنے آئی۔ اس سلسلے میں فوج کی جانب سے اور آئی ایس پی آر کی جانب سے یعنی کہ اس کے شعبہ تعلقات عامہ کی جانب سے کوئی مستند اطلاع اب تک سامنے نہیں آئی ہے۔ یہ تمام اطلاعات جو ہیں وہ میڈیا کے ذریعے ہی ہیں۔ اس سلسلے میں باقاعدہ مربوط آفیشل سٹیٹمنٹ کوئی جاری نہیں ہوا ہے، اور جس کی وجہ سے ابتدائی قبلوں میں برطرف فوجی افسران کی متضاد تعداد آتی رہی۔ شروع میں 11 آئی، پھر اس کے بعد 6 آئی، کہیں پہ 13 آئی، مگر اس سلسلے میں کوئی واضح بیان جاری نہیں کیا گیا۔ افسروں کے ناموں کا، عہدوں کی تعداد پر بھی میڈیا میں خود ہی گفتگو ہوتی رہی، اور کچھ ایسے نام بھی آ گئے جو کہ بعد میں خود ہی چینلز نے ان کی تردید کر دی۔ 2 لیفٹیننٹ جنرل کے نام اس طرح سے سامنے آئے، پھر ان کی تردید کر دی گئی، لیکن اس کے باوجود آئی ایس پی آر کے ترجمان لیفٹیننٹ جنرل عاصم سلیم باجوہ کی جانب سے نہ کوئی بیان سامنے آیا، نہ ہی کوئی مستند ٹویٹ سامنے آئی، اور مستند جب معلومات سامنے نہیں آئی تو پھر اس حوالے سے مختلف سوالات بار بار پوچھے جاتے رہے، کیونکہ جو بھی بات میڈیا کے ذریعے سامنے آئی وہ آدھی تھی یا آدھا سچ تھا یا آدھی معلومات تھی یا کچھ معلومات تھی، پوری معلومات نہیں تھی۔ اس لیے کئی سوالات ایسے ہیں جن کے جوابات نہیں ملے، اور جس کی وجہ سے ایک بہت کلیدی کارروائی، بہت ہی احسن کارروائی کی معلومات دستیاب نہیں ہے، اور نہ ہی اس حوالے سے کوئی مستند کوئی بھی معلومات جو ہے وہ شیئر کی گئی ہے۔ سوالات بے پناہ سامنے آ رہے ہیں۔ یہ بھی ابھی تک پتہ نہیں ہے کہ ان تمام فوجی افسران کو برطرف کیا گیا ہے، ہٹایا گیا ہے، جبری ریٹائر کیا گیا ہے، یا ان کا کورٹ مارشل ہوا ہے۔ اس سلسلے میں ظاہر ہے کہ سوال بہت اہم سوال ہے جو باقی ہے۔ ان خبروں میں کتنی صداقت ہے کہ برطرف افسران میں سے کئی پہلے ہی ملازمت سے نکالے جا چکے ہیں؟ کیا ایسا ہوا ہے کہ کچھ پہلے سے ملازموں کو، کچھ افسران کو ملازمت سے نکالا گیا ہے؟ یہ بھی سوال ہے کہ ملازمت سے برخاست کیے جانے والے آفیسرز کا انفرادی یا اجتماعی جرم کیا تھا، کہ ایگزیکٹلی کس نے کیا جرم کیا تھا، یہ بھی نہیں ابھی پوری طرح سے پتہ ہے کہ ان کو
کن مراحل سے گزار کر کس طریقہ کار کے تحت سزا دی گئی ہے وہ اسپیسیفک انفارمیشن ابھی اویلیبل نہیں ہے. یہ بھی نہیں پتا ہے کہ جو آفیسرز کو جن کے خلاف اینٹی کرپشن کی کارروائی ہوئی ہے انہوں نے کتنا نقصان پہنچایا تھا, خزانے کو کس ادارے کے ذریعے نقصان پہنچایا تھا, کیا انہوں نے اسپیسیفک ایکشن ایسا کیا تھا کرپشن کا جس کی وجہ سے ان کو یہ سزا دی گئی, اس کی تفتیش کہاں ہوئی ہے اور اس دوران کیا انکشافات ہوئے, اس کی کچھ ڈیٹیلز جو ہیں وہ بھی ابھی تک شیئر نہیں ہوئی ہیں. یہ بھی نہیں ابھی تک پتا ہے کہ ان میں سے جو ایکس آفیسرز ہیں اب جو ایکس ہو گئے ہیں ان کو اعزازات, ان کے رینکس, پلاٹس, پینشن, طبی سہولتیں کس کس کو ملیں گی کس کو نہیں ملیں گی, یہ ابھی سزا کی نوعیت اور اس کی ایکسٹینٹ ابھی تک نہیں پتا چل رہا. اور یہ بھی نہیں پتا چل رہا کہ اس سلسلے میں باقاعدہ مستند اور ایک آرگنائزڈ انفارمیشن جو ہے وہ کیوں ابھی تک شیئر نہیں کی جا رہی ہے اور سلسلے میں کوئی آفیشیل اسٹیٹڈ پوزیشن کیوں سامنے نہیں آ رہی ہے, جس کی وجہ سے یہ تاریخی کارروائی کی پوری معلومات اور اس کی اسپیسیفک جو معلومات ہے وہ سامنے نہیں آ رہی بلکہ اس کی جگہ سوالات سامنے آ رہے ہیں. اس صورتحال میں بات کرتے ہیں اور اس کے لیے ہمیں جوائن کیا ہے بریگیڈیئر ریٹائرڈ سیمسن سائمن شرف نے, جو کہ ڈیفنس افیئرز کے ایکسپرٹ بھی ہیں اور اینالسٹ بھی. بہت شکریہ بریگیڈیئر صاحب. یہ فرمائیے گا کہ یہ بہت بڑی کارروائی ہے, اس کی کوئی اس سے پہلے کوئی پریسیڈنس نہیں ملتی, اینٹی کرپشن کی اتنی بڑی کارروائی ہونی, اور ظاہر ہے کہ جنرل راحیل شریف کو اس کا بہت بڑا کریڈٹ جاتا ہے, لیکن اس سلسلے میں ابھی تک کوئی آتھینٹک انفارمیشن جو ہے وہ آفیشلی آرمی کی جانب سے شیئر نہیں کی جا رہی. آئی ایس پی آر اس سلسلے میں کوئی آتھینٹک انفارمیشن جو کہ اس کے ذریعے سے آئے, اس لیے تمام چیزیں میڈیا سٹوریز ہیں, اس میں اسپیکولیشن بھی ہے, اس میں شاید پتہ نہیں صحیح باتیں بھی ہیں. اس حوالے سے مختلف آپ نے دیکھا کہ سوالات بھی اٹھائے گئے, اس پہ تبصرے بھی ہوئے ہیں. آخر آپ کے خیال میں کیوں اسپیسیفک انفارمیشن باقاعدہ اس سلسلے میں کیوں نہیں شیئر کی گئی؟ السلام علیکم کامران صاحب. سب سے پہلے تو میں یہ کہوں کہ یہ انپریسیڈنٹڈ انفارمیشن نہیں ہے. پاکستان کی مسلح افواج میں اس سے پہلے بھی اس قسم کے واقعات ہوئے ہیں. اگر آپ کے یاد ہو تو زیادہ دیر پہلے کی بات نہیں ہے کہ ایک میجر جنرل سے اس کا عہدہ بھی لے لیا گیا, اس کو ڈی اسٹرائپ کیا گیا اور اس کو سزا دی گئی, تمام بینیفٹس لے لیے گئے. ایک لیفٹیننٹ جنرل تھے جن کو وارننگز اور ریپریمانڈز وغیرہ دیے گئے. اس سے پہلے بھی واقعات ہوئے ہیں جس میں جنرل آفیسرز انوالو تھے اور ان کو سزائیں دی گئی ہیں. اور شاید آپ کو حیرانگی ہو, یعنی جو میرا اپنا ذاتی تجربہ تھا پاکستان کی مسلح افواج میں 33 برس کا, اس میں مجھے 2 واقعات پتہ ہیں, معلوم ہے جہاں پر آفیسرز کو پھانسی کی سزا بھی دی گئی. یہ اور بات ہے کہ جو ملٹری کا کلچر ہے اور جو ایک ڈیزائربل کلچر ہے, کیونکہ مسلح افواج کا ایک خاص نفسیات ہوتی ہے, خاص سوشیالوجی ہوتی ہے, اور اس کا بہت اہتمام کیا جاتا ہے کہ جوانوں کے اور سپاہیوں کے افسروں کے morale پہ اثر نہ پڑے. تو یہ خبریں جو ہیں یہ اداروں کے اندر ہی رہ جاتی ہیں, اور اداروں میں جب اندر رہتی ہیں تو دوسروں کے لیے ایک سبق ہوتا ہے, لیسن ہوتا ہے, اور باہر اس لیے نہیں نکلتی تاکہ ادارے کا وقار مجروح نہ ہو کہ یہ مسلح افواج ایسا ادارہ ہے جو اپنی اس میں جان کوئی دوسری رائے نہیں ہے بریگیڈیئر صاحب, اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے. یہ تو ہم ان خبروں کی بات کر رہے ہیں جو کہ میڈیا پہ آ رہی ہیں, تو اس کو ایک سٹرکچرڈ طریقے سے, جیسے کہ ہر چھوٹی بڑی خبر جو ہے وہ شیئر کری جاتی ہے آئی ایس پی آر کی جانب سے, تو یہ تو تمام خبریں آئی ہیں نا, اب اس کو سٹرکچرڈ طریقے سے اس وقت یا بعد میں یا ابھی کبھی تو دینا چاہیے نا, تاکہ اس سلسلے میں کوئی سوال یا کوئی ریومر یا کوئی اس سلسلے میں کوئی بھی, آپ دیکھ رہے ہیں اس وقت جو کچھ اس سلسلے میں بات ہو رہی ہے, تو اس کو کرنے کے لیے چاہے کتنا بھی کمپوزڈ ایک سٹیٹمنٹ ہو, اس کی تو بہرحال ضرورت ہے نا, کیونکہ اتنی بڑی کارروائی ہے. یہ ایک امپریشن جو ایک جا رہا ہے نا کہ ایکسکلوسیوزم کا, کہ ایکسکلوسیو قسم کا ایٹماسفیئر ہوتا ہے, ایکچولی اس قسم کی سزاؤں میں ایسے نہیں ہوتا, کیونکہ یہ تمام ایکشن جو ہے منسٹری آف ڈیفنس میں بھی بھیجے جاتے ہیں, اور منسٹری آف ڈیفنس جو ہوتی ہے وہ ڈیفنس منسٹر اور پرائم منسٹر کے تابع ہوتی ہے. تو یہ انفارمیشن جو ہے جو ہلکے نیڈ ٹو نو بیسس پہ ہیں ان سب کو یہ انفارمیشن جو ہے بر وقت مل جاتی ہے, بلکہ کارروائی کی بھی کئی کیسز میں ان کو بر وقت تمام رپورٹس اور پروگرس ملتی رہتی ہے. تو ایسی بات نہیں ہے, یہ انفارمیشن جو ہے منسٹری آف ڈیفنس میں بھی ہوگی اور کیبنٹ میں بھی ہوگی کہ ان آفیسرز کے ساتھ کیا 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 گیا ہے.
لیکن برگیڈیئر صاحب پبلک کے ساتھ کیوں نہیں شیئر کی گئی ہے؟ کیونکہ دیکھیں نا میڈیا کو تو دی گئی نا، اور اب اس میں آتھینٹسٹی نہیں ہے، اتنی کریٹیکل ایکشن ہے، اتنا ہسٹورک ایکشن ہے، اس کے اتنے کمپوننٹس ہیں، تو اس کی اگر ایک آتھینٹک ویلڈ انفارمیشن ویلڈ اسٹیٹمنٹ سامنے آئے تو یہ چیزیں ایک جگہ پہ پیک ہو جائیں اور ایک اسٹیٹڈ ویو آ جائے جس کو کہ آپ سمجھے کہ یہ آفیشیل ویو ہے۔ کامران صاحب، پچھلے 20 برس میں جو میڈیا کے جو میڈیا کا ایکسپوجر ہوا ہے اس کی وجہ سے جو انٹرنیٹ ہے ہر کمرے میں ہر جگہ پر گھس گیا، آپ کے موبائل فون میں آ گیا، لوگوں میں اویئرنیس بہت زیادہ آ گئی ہے، اس کی وجہ سے اس قسم کی جو انفارمیشن ہے یا رومرز ہیں، سنسنی والی باتیں جو ہیں بہت تیزی کے ساتھ پھیل جاتی ہیں۔ ہمیں اس چیز کو بھی کنسیڈر کرنا پڑے گا کہ اب یہ میڈیا کا سوشل میڈیا کا دور ہے اور کوئی بھی چیز چھپ کے نہیں رہ سکتی، لیکن یہ کہنے کے باوجود ملٹری سوشیالوجی میں دو بہت اہم چیزیں ہوتی ہیں، ایک کارپوریٹزم اور ایک ایکسکلوسیوٹی۔ میں اس کو اس طرح بیان کروں کہ بہت ینگ ایج میں سپاہیوں کو افسروں کو لیا جاتا ہے 16 17 18 سال کی عمر میں، اور ان کو ایک خاص کلچر میں گروم کیا جاتا ہے، باقی جگہوں سے چھاونیوں میں ان کو رکھا جاتا ہے، بیرکوں میں باقی جگہوں سے ان کو انسولیٹ کیا جاتا ہے، کلچر پروان چڑھتا ہے، اس کلچر میں ایک افزائش ہوتی ہے۔ بریگیڈیئر صاحب، یہ جو میرا بنیادی ایک جو خواہش تھی کہ آپ سے پتہ چلے کہ یہ شیئر کیوں نہیں ہوئی ہے انفارمیشن، ساری بات شیئر ہوتی ہے، اتنا ہسٹورک ایکشن ہے، اس کی آتھینٹک انفارمیشن تاکہ ہم سمجھ لیں کہ یہ کیا ہے۔ کیونکہ اگر یہ اوپنلی یہ جیسے ہائی کورٹ یا سیشن جج کی پروسیڈنگ شیئر ہوتی ہیں، اگر اس طریقے سے یہ شیئر ہوں تو جو فوج کا ادارہ ہے، مسلح افواج کا ادارہ کہیں بھی دنیا میں ہو، ان کا جو کارپوریٹزم ہے اس پہ بہت زیادہ ذکر ہوتی ہے۔ چلے ٹھیک ہے، ادارہ جو ہے سمجھ لیا۔ تھینک یو سو مچ بریگیڈیئر سائمن ہمارے ساتھ تھے۔ اس کے ساتھ ہی ہمارے آج کے پروگرام کا اختتام ہوتا ہے۔ کل آپ سے پھر ملاقات ہوگی، کل تک کے لیے کامران خان کو اجازت، اللہ حافظ و ناصر۔